मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। सामीन कराम, अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का जो मकसद है सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है, और इसी सिलसिले में जो हमने अपनी लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड की थी उसमें हमने आपको बताया था कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में, एक मुस्लिह आज़म के बारे में, दूसरे अदियान में जो उसका जिक्र किया गया है वो हमने आपके सामने रखा था। तो अब अगर हम आजकल के हालात में देखें कि इन 15 दिनों में जो हालात इतनी तेज़ी से बदले हैं और दुनिया के हालात इस नहज पर आ गए हैं कि कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इन 15 दिनों में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इस वक्त जो एक अकेली ताकत अमेरिका है वो अपने आप को पूरी दुनिया पर असर्ट करने की कोशिश कर रही है। हर तरफ से वो लोगों तमाम दूसरे ममालिक को दबाने के चक्कर में है और वो किसी हद तक कामयाब भी होता जा रहा है। खुसूसन जो मुसलमान मुल्क हैं वो उनके सामने सरनगू होते जा रहे हैं और वो अपने तमाम जो भी उनकी मान शराइत थी उस पर मान रहे हैं। इसी असना में पाकिस्तान ने भी उसके साथ जो अपना एग्रीमेंट कर लिया कि जो टैरिफ का था इशू वो उन्होंने उसकी कंडीशन को मान लिया। इसी तरह बाकी ममालिक भी ये आ रहे हैं, यानी कि वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि एक जो दज्जाली कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट इस वक्त दुनिया में हमें नाफिजुल अमल होता नजर आ रहा है कि वो जो कह रहा है वो उसको मनवा भी रहा है और तमाम दुनिया उसके साथ उसके पीछे पीछे चलने को मजबूर है। जो नहीं है उसको वो थ्रेट दे रहा है, उसको वो अपने शराइत ना मानने पर सज़ा के तौर पर उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा है या उनकी इमदाद कम कर रहा है। यानी कि जो कि एक कॉन्सेप्ट था कि वन पावर कॉन्सेप्ट जो कि एक दज्जाली निज़ाम का कॉन्सेप्ट था वो इस वक्त हमें इस दुनिया में आता हुआ नज़र आ रहा है। अब अमेरिका ने जिस तरह रशिया को थ्रेट किया था कि यूक्रेन की जंग ख़त्म करो, लेकिन वो जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और वो जंग बढ़ रही है। और अब ये जो डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने अपनी जो एटमी आबदोज़ है उसको यूक्रेन के बॉर्डर पे ले गया है। ये खबर बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ हो रहा है इसी तरह हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि अभी हिंदुस्तान ने उसका कहना नहीं माना तो उसने सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी, उस पर टैरिफ रेट बढ़ा दिया। इसी तरह ईरान के साथ पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं कि ना अपनी डील तय करो, और सबसे बड़ा कि जी हमारे से ही तेल खरीदेगा पाकिस्तान। यानी कि वो मुल्क जिसको उसे स्पार्क नजर आ रहा है कि जो उसके खिलाफ जा सकता है, उसको वो मजबूर कर रहे हैं कि तुम हमारे जेरे नगर रहो। तो सामीन कराम, जिस तरह लास्ट एपिसोड में तमाम अदियान का बताया था, तो आज हम आपको इस तनाजुर में कि जब वन पावर का कॉन्सेप्ट है, इस दौरान जो हुकूमत इलाहिया का कॉन्सेप्ट है वो क्यों ज़रूरी है, कि परवरदिगार आलम ने ये एक कॉन्सेप्ट जो दिया था हुकूमत इलाहिया का, कि वो क्या था, कि हुकूमत इलाहिया क्या होनी चाहिए। जैसा कि कुरान मजीद में, आज हम कुरान मजीद की रोशनी में, आयात की रोशनी में आपको बताएंगे कि जो हुकूमत इलाहिया है वो क्या है और वो क्यों होनी ज़रूरी है, क्यों एक इमाम का होना ज़रूरी है, एक हादी का होना ज़रूरी है। वो हम आपको आज कुरान मजीद से इसको रेलेवेंट करके बताएंगे कि कुरान मजीद में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में। ये सब वालिद साहब ने अपनी किताब ज़हूर इमाम मेहदी करीब तर और दूसरी कुतुब में लिखा है, वहाँ से हम इक्तबासात करके आपको बता रहे हैं। इरशाद हो रहा है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकतो इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ि खलीफा, कि ए रसूल उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों को कहा कि मैं अपना एक नायब ज़मीन में बनाने वाला हूँ। तो यह आयत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अव्वलुल बशर हैं और खलीफतुल इलाही हैं उनके मुताल्लिक है। इस आयत से साबित हुआ कि हादी या पैगंबर या खलीफा इलाहिया उम्मत से पहले दुनिया में तशरीफ लाएगा।
اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ہادی ہو تو امت کی موجودگی ضروری نہیں، دوسرا امت موجود ہو تو ہادی کی موجودگی انتہائی ضروری ہے، یعنی اگر امت موجود ہے تو ہادی کا ہونا اس کا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ آج اگر معاشرہ قائم ہے، آج اگر دنیا قائم ہے، آج اگر سورج، چاند، ہوا، فضا یہ سب قائم ہے، لوگ رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں اس کائنات میں، تو یقیناً ایک ہادی موجود ہے، اللہ کا خلیفہ موجود ہے، خلیفۃ الہی موجود ہے۔ تو اس خلیفہ الہی کا ہونا اس آیت سے دلالت کر رہا ہے۔ تو اس آیت سب سے پہلے اللہ نے اس آیت کے ذریعے بتایا کہ ہادی کا ہونا ضروری ہے، اور سب سے آخر میں خداوند عالم نے اپنے حبیب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قانون اور ضابطۂ حیات قرآن مجید کی شکل میں بھیجا۔ یہ اس لڑی کی تکمیل ہے کہ جو حضرت اعظم سے شروع ہوتی ہوئی جناب ختمی مرتبت تک پہنچی، کہ ہادی کا ہونا دنیا میں ضروری ہے، اور رسول اللہ کے بعد اب اس قانون کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آئے گا، نہ ہی کوئی دوسرا قانون، اور قیامت تک کوئی کتاب آئے گی، اور اس کتاب کا اور اس دین کا تحفظ پروردگار عالم نے اپنے ذمے لیا، اور اس قانون کو سمجھانے کے لیے لوگوں میں تبلیغ کرنے اور اس کے مطابق ان کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے جو من جانب اللہ حامل اور امر الہی ہو اور لوگوں میں ہی سے ہو، اس کا وجود قیامت تک لازمی ہے، اور ایسی ہی ہستی کو حجت خدا کہتے ہیں۔ اسی ہستی کو ہم حجت خدا کہتے ہیں، اور حجت خدا کے بارے میں پروردگار عالم قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی آیت 54 میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان لانے والو خدا اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، یعنی کہ وہ صاحب امر وہ شخص ہوگا کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے نامینیٹڈ حجت ہوگی، حجت خدا ہوگی۔ آج یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے کہ جو اولی الامر ہے وہ یہ آج کے دور کے جو حکمران ہیں وہ بھی اولی الامر ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ سیشن کریں گے، اس لیے کہ والد صاحب کی کتاب اسلام اور امیر اسلام ہے ہی اس ٹاپک کے اوپر، انشاءاللہ سیپریٹلی اس کا ایک پورا سیشن کریں گے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کے، اگر یہ آیہ مبارکہ آج قرآن میں موجود ہے، جو کہ یقیناً موجود ہے، اور تا قیامت یہ آیت موجود رہے گی، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ پروردگار عالم کی حجت اولی الامر اس دنیا میں موجود ہے۔ اسی طرح حکومت الہیہ، اب جو حکومت الہیہ ہے اس کے متعلق قرآن مجید میں سورہ فاطر میں پروردگار عالم آیت نمبر 33 میں ارشاد فرما رہا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے خاص ان کو قرآن کا وارث بنایا جنہیں اہل سمجھ کر منتخب کیا۔ اب یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وارث قرآن وہ اہل ہستی اشخاص ہوں گے، اس لیے کہ وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ ہیں، اشخاص ہوں گے جن کو پروردگار عالم نے خود منتخب کیا۔ ہر کس و ناکس وارث قرآن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو علم قرآن ہو یا جس پر قرآن مجید نازل ہوا ہو۔ اس لیے پہلی وحی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی، اور دوسری ذات وہ ہے کہ جس کو سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں اہل ذکر فرمایا گیا، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے آدمیوں کو پیغمبر بنا بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ تم اہل مکہ سے کہو کہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ اہل ذکر قیامت تک امت کے سوال و جواب دینے کے اہل ہیں، اس لیے کہ وہ منصوص من اللہ ہے، اور ان کا موجود ہونا اس قرآن مجید کی روح سے لازم ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے۔
علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں لکھا ہے کہ تمام صحابہ میں حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری موت سے قبل مجھ سے پوچھ لو جو چاہے پوچھ لو، کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر میں جانتا ہوں کہ کس بارے میں نازل ہوئی، رات کو نازل ہوئی یا دن میں، آبادی میں نازل ہوئی یا پہاڑ میں، اور یہ ہیں کتاب خدا کے وارث۔ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ جناب ختمی مرتبت پر آ کر ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب قیامت تک کے لیے وارث قرآن اور اولی الامر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو تفسیر در منصور کی جلد 4 صفحہ 194 پر مولا کائنات کا ارشاد ہے، تحریر ہے کہ ہر قوم اپنے امام، اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ اے رسول تم صرف خوف خدا سے ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں، اور پھر اپنے ہاتھ سے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے علی میرے بعد تم ہی ہدایت کرنے والے ہو اور تمہارے ہی ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو کہ قیامت تک منصوص من اللہ ہیں ہدایت کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، اللہ کی کتاب، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تب تک تم فلاح میں رہو گے اور ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں۔ اب اگر جناب رسول خدا کی اس حدیث کو ہم مسلمانوں کے اوپر دیکھیں، امپلیمنٹ کریں، تو کیا ہم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھا ہے؟ حقیقتاً تو یہ اس وقت ہمیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف قرآن لے لیا، کچھ نے صرف اہل بیت کو لے لیا۔ جو قرآن لیے بیٹھے ہیں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے بلکہ اہل بیت کی نہیں مانتے، اور جو صرف اہل بیت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں وہ قرآن کی نہیں مانتے۔ تو یہی اصل تفرقہ ہے ہمارا۔ آج جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، حقیقتاً وہ اہل بیت کے پیروکار نہیں، اس لیے کہ وہ شخص اہل بیت کا پیروکار ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کا پیروکار نہ ہو، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت جدا جدا نہیں ہے۔ اہل بیت کی صرف وہی مانے گا جو قرآن کی مانے گا، جو قرآن کی مانے گا وہ اہل بیت کی مانے گا، یہی اصل تفریق ہے۔ اسی لیے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب قائم ہے کہ وہ دین کو قائم کریں گے۔ یہ بیار الانوار کی جلد نمبر 12 کے اندر جو امام زمانہ سے منسوب ہے، وہ یہی اس میں یہ روایت لکھی ہے، معصوم کی روایت لکھی ہے کہ ہمارے امام، ہمارے زمانے کے امام کا لقب قائم اسی لیے ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دین میں اتنی زیادہ تحریف ہو جائے گی کہ اس اصل دین کو قائم کریں گے امام زمانہ علیہ السلام، اور یہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر متمسک نہیں ہے مسلمان اور انسانیت، تمام انسانیت اگر نہ اہل بیت سے متمسک ہیں نہ قرآن سے متمسک ہیں تو وہ دین میں تحریفات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ خلیفہ الہیہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 جس کا ترجمہ ہے کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا امام بنانے والا ہوں، حضرت ابراہیم کو ارشاد کر کے فرمایا ہے
اور میرے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میری اولاد میں، تو فرمایا ہاں مگر اس عہدے پر ظالموں میں سے کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ تو اب پروردگار کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر کبھی بھی انسان کا نامینیٹڈ نہیں ہو سکتا۔ جائے کہ حضرت ابراہیم کو پروردگار نے کہہ دیا تمہاری اولاد میں امامت ہے لیکن ظالمین میں نہیں، تو اب جو اس کو اولی الامر کو انسان کہے گا، نامینیٹ کرے گا، سلیکٹ کرے گا، وہ اولی الامر ہو ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان میں ظلم ہے، انسانی حکمران میں ظلم ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 134، اس نے وہ دروازہ بند کر دیا کہ اولی الامر صرف من جانب اللہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ من جانب اللہ جو بھی نامینیٹڈ ہوگا وہ صرف معصوم ہی ہوگا، وہ معصوم ہی ہوگا۔ تو یہ سلسلہ ویسے تو یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، اس میں 72 آیات کم سے کم علماء نے کمپائل کی ہیں کہ جو امام زمانہ اور خلیفت الہیہ جو کہ آخری زمانے میں ہوگا اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ امام زمانہ اب آج کے دور میں آپ اگر اپنے آپ کو اپنا تزکیہ نہیں کریں گے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی حجت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو اپنا احتساب ہی نہیں کریں گے تو صحیح اور غلط کا آپ کو ضرورت ہی نہیں معلوم ہونے کی، اور جب صحیح اور غلط کے معلوم ہونے کی ضرورت نہیں تو پھر آپ کو کسی ہادی کی ضرورت نہیں، تو جب آپ کو ہادی کی ضرورت نہیں پھر آپ اس دجالی نظام کے نمائندہ بن کے تو ضرور آ سکتے ہیں، لیکن آپ حکومت الہیہ کے پیروکار نہیں بن سکتے، اس لیے کہ دجالی نظام وہی ہے کہ جہاں پر میں ہے، حکومت الہیہ کے پیروکار میں میں نہیں ہے، سرنڈر ہے، اطاعت ہے، اس لیے کہ اطاعت نام ہی اس کا ہے کہ جو کہا اس پر عمل کرو۔ تو اب اگر ہمیں آج کے دور میں جب تک مسلمان یہ چیز نہیں سمجھ لیتے تب تک ایک ایک کر کے چن چن کے وہ مار رہے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی طاقت ان کو نظر آئی تھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک ہی طاقت دنیا میں نظر آئی تھی کہ جو ان کو چیلنج کر سکتی ہے، اور وہ طاقت ہے تشیع۔ وہ تشیع ہی کو برباد کرنے کے لیے آپ کی یہاں پاکستان کو بھی تباہ کرنے کے اسی لیے چکر میں ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہی سپورٹ جائے گی یہاں سے، ان کی کتب میں لکھا ہے، اسی لیے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اور وہ زمانہ جو آخری زمانہ ہمیں نظر آ رہا ہے بار بار، وہ آخری زمانہ ایک اور اس کی پوری ہو گئی۔ ابھی پرسوں آپ نے سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھا ہوگا اور خبر بھی دیکھی ہوگی کہ دریائے فرات سوکھنا شروع ہو گیا، اور اس سوکھنے میں وہاں سے لوگ سونا تلاش کر رہے ہیں اور ان کو ابھی اس کے ذرات ملنا شروع ہو گئے۔ تو ہر طرح سے پروردگار عالم ہمیں یہ باور کرا رہا ہے کہ تم آخری زمانے میں جی رہے ہو، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ یہ جو زلزلے آپ کو اتنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو سونامیز نظر آ رہی ہیں، یہ پروردگار عالم ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ آ جاؤ حکومت الہیہ کی طرف، آ جاؤ خلیفہ الہیہ کی طرف، اس لیے کہ ہمارا ہی نظام چلے گا۔ تو اب دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس حکومت الہیہ کے ماتحت آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خلیفہ الہیہ کا پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں معرفت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس اولی الامر کی لے کر چلیں گے کہ جو کہ حکومت الہیہ کا سربراہ اس وقت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔